اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Pakistan Studies, lecture number 19. I am your teacher, Professor Asif Abbas, and our today's topic is the failure of parliamentary democracy in Pakistan or causes of martial law in Pakistan. آج کے لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی یا جمہوری نظام کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں اور پاکستان میں کئی بار جو مارشل لا لگایا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں. یعنی پاکستان میں پارلیمانی نظام کی ناکامی کی وجوہات یا پاکستان میں جو مارشل لا لگایا جاتا رہا وقتاً فوقتاً اس کی وجوہات کا آج ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر. سب سے پہلے انٹروڈکشن. پارلیمنٹری ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ ویئر ووٹرز elect the parliament which then forms the government. This system was introduced after the establishment of Pakistan, but because of some unavoidable problems, this system could not be established. The democratically elected government have not been allowed to function and to serve out their tenures, which in turn lead to the lack of strong democratic constitutions. Causes of failure of parliamentary democracy in Pakistan are as follow. دنیا کے اندر مختلف قسم کے نظام حکومت موجود ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ شپ ہے، بادشاہت ہے. آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر بادشاہت موجود ہے. ہم اپنے اسلامی ممالک کو دیکھیں تو وہاں بھی آج بادشاہ موجود ہیں، جیسا کہ سعودی عرب ہے. تو بہت سارے نظام موجود ہیں. ان میں ایک نظام ڈیموکریسی ہے. پاکستان جب وجود میں آیا تو یہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام متعارف کروایا گیا. یہ جو نظام تھا یہ پوری طرح سے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ نہ ہو سکا. اس کی بہت ساری وجوہات. جب پاکستان کے اندر جمہوری حکومتیں قائم ہوئیں، پاکستان کے اندر ان جمہوری حکومتوں کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن جو میکنگ ہے اس میں ہم نے اپنے پہلے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں 9 ایئرز لگائے، جو کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے. بٹ آفٹر the 2 years in 1956 کا کانسٹیٹیوشن دوسرے ہی سال 2 سال بعد 1958 میں ختم کر دیا جاتا ہے. تو نہ صرف پاکستان کی جمہوری حکومتوں کا نظام نہیں چلنے دیا جاتا، بلکہ پاکستان کے اندر جو آئین سازی پہلے ہوتی رہی اس کو بھی سبوتاش کیا جاتا رہا. تو اس طرح سے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے وہ بار بار جو ہے چینج ہوتا رہا. تو اس کی آج ہم وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. تو پہلی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے ان ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ. A large number of Muslim leaders joined the League. League means the Muslim League. Quite late, only when they become sure to Pakistan in the absence of commitment. Experienced leadership and vigilant public opinion, a shadow was cast at the very outset on the future of parliamentary system.
जब पाकिस्तान कायम हुआ तो जो पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली थी उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो कि नए थे, अनएक्सपीरियंस थे, वो इस निज़ाम को समझ ना पाए। अब चूँकि वो इस निज़ाम को समझ ना पाए तो इसी तरह से वो इसको ना समझते हुए उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी ना कर पाए। यानी जो हमारी पहली कौमी असम्बली थी उसके अंदर जो हमारे लोग मौजूद थे वो पूरी तरह इस निज़ाम को समझकर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये निज़ाम कमज़ोर होता गया और जो है मार्शल लॉ के आने में एक जो है बड़ी वजह साबित हो। तो अब हम इसकी सेकंड वजह को जानने की हम कोशिश करेंगे। अर्ली एंड सडन डेथ ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। Quaid-e-Azam became the first Governor General of Pakistan and played an active role in running the state affairs. Quaid-e-Azam's sudden death on 11th September 1948 created a void which could not be filled. Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियाद फराहम की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक पाकिस्तान की खिदमत ना कर सके। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो 1935 के एक्ट के अंदर चंद ज़रूरी तब्दीलियां करके उसको पाकिस्तान का एक अबूरी आइन के तौर के ऊपर लाया गया और पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत चलाया गया। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए, जिनमें हम देखते हैं स्टेट बैंक का क़याम है, महाजरीन की आबादकारी है, UN की मेंबरशिप है, ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने हमें 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स भी हमें अता किए, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। लेकिन जब कायद-ए-आज़म की डेथ हुई तो हमने आहिस्ता आहिस्ता ये जो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स थे हमने उनको भुलाना शुरू कर दिया। यानी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कायद-ए-आज़म ने हमें दी वो बाद में आने वाले लोगों ने उस तरह से पाकिस्तान को मजबूत ना बना सके। और अगर कायद-ए-आज़म चंद साल और ज़िंदा रह जाते तो आज जो पाकिस्तान है ये हम कह सकते हैं कि वो चीन की तरह का या चीन से भी ज़्यादा तरक्की कर रहा होता। तो जो अर्ली और सडन डेथ थी कायद-ए-आज़म की, वो भी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा और मजबूत डेमोक्रेटिक जो है बुनियाद ना बन पाई। फिर है जनाब दी परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैव 2 मेजर फंक्शंस, constitution making and serving as a legislator. Under the parliamentary system, it was responsibility for setting up a government. It failed. It failed badly in performance these functions. It took a time, probably the longest, in producing constitution which could have been done in a year or so. देखें, जो हमारी पहली जो नेशनल असम्बली थी वो पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा ना कर पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो नेशनल असम्बली होती है उसके 2 बुनियादी काम होते हैं, एक पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के लिए आइन बनाना और इसी तरह से मजलिस कानून साज की हैसियत से आने वाले वक्त के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और दीगर जो
اسٹیٹ کے اہم ترین جو ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے قانون سازی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بجٹ ہو، بجٹ بنانا ہو، چاہے وہ انتظامیہ کی نگرانی ہو، چاہے وہ عدالتی اختیارات ہوں، بہت سارے معاملات ہیں جو کہ قومی اسمبلی نے ڈیل کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی پہلی قومی اسمبلی تھی اس کو وہ پوری طرح سے جو ہے انجام نہ دے پائی، تو یہ ایک اہم ترین وجہ رہی۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اہم ترین وجہ ہے نیکسٹ وہ ہے ڈاؤن فال آف مسلم لیگ۔ After the establishment of Pakistan, the Muslim League became the ruling party. Gradually, it lost touch with the common man and got deeply involved in the power politics. Since there was no leader or common program to keep the party united, it was soon divided into different factions. دیکھیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے اندر محمد علی جناح اور مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد اور قائد اعظم کی سڈن ڈیتھ کے بعد جو رول آف مسلم لیگ تھا وہ اس طرح سے ادا نہ ہو پایا جس طرح سے ایک جو فاؤنڈر جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کے حوالے سے جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب جو مسلم لیگ تھی وہ پاور پولیٹکس کے اندر آ گئی، لیکن اس پاور پولیٹکس نے انہیں ایک عام آدمی سے دور کر دیا، ایک جو پلان تھا عام آدمی کی جو ہے خوشحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، وہ دور ہوتا گیا، جس کی وجہ سے عام آدمی جو تھا، مزدور، کسان، وہ مسلم لیگ سے جو اس کی وابستگی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ تو جو یہ مسلم لیگ کا زوال تھا یہ بھی ایک اس کی ابتدائی وجوہات کے اندر ایک اہم ترین وجہ رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکلائن آف ڈیموکریٹک ویلیو، democratic traditions which play an important role in the working of a parliamentary system were rarely encouraged in Pakistan. The Quaid-e-Azam set a democratic precedent by stepping down as president of the Muslim League when he was elected the Governor General of Pakistan. He said that as a head of the state he should not have affiliations with any political organization because he had to look after the interests of all sections of people. پاکستان کے اندر جو جمہوری قدریں تھیں، جمہوری اقدار تھیں، اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کو دیکھیں تو بیگا گورنر جنرل آف پاکستان انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ قائد اعظم نے فرمایا کہ اب وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ نہیں کرتے، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں، ادارے اور جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں ان تمام کے وہ نمائندہ ہیں، اس لیے وہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ جو قائد اعظم کی ڈیموکریٹک جو سوچ تھی کہ انہوں نے خود کو مسلم لیگ کی صدارت سے الگ کر لیا کہ وہ تمام لوگوں کی جو ہے خدمت کر سکیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر عام طور کے اوپر جو کسی بھی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے اسی کو عام طور کے اوپر وزیر اعظم یا صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہماری جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ پھر قائد اعظم کے بعد ختم ہونا شروع ہو گئیں، جو کہ ایک اہم ترین وجہ رہی ہے۔
تو نیکسٹ جو ہماری وجہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جمہوری نظام کی ناکامی کے اندر undemocratic steps of Governor General. The Governor General of Pakistan, Mr. Ghulam Muhammad, dissolved the Constitution Assembly in October 1954. It was truly an unconstitutional step taken by the Governor General to protect his agenda and personalized rule. اب قائد اعظم کی وفات کے بعد جو مختلف لیڈرز یا مختلف جو رولرز پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے آئے، انہوں نے نیشنل انٹرسٹ اور پرسنل انٹرسٹ کے میں جو ہے فرق لانا شروع کر دیا. دیکھیں، جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ختم کر دیتا ہے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ جو ان ڈیموکریٹک جو سچویشنز ہمارے ہاں بنتی رہیں اور جو ان ڈیموکریٹک سٹیپس جو گورنر جنرل نے لیے اور قومی اسمبلی کو جو ہے ریزولو کر دیا، برخاست کر دیا، تو اسی طرح کے پھر جو سٹیپس ہیں پھر جو آنے والے اگلے جو گورنر جنرلز یا جو پریزیڈنٹس تھے انہوں نے اس کو اپنائے رکھا. تو جو یہ غیر جمہوری جو اقدامات کیے جاتے رہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو جمہوریت تھی، جو پارلیمانی نظام تھا، اس کو جو ہے کافی نقصان پہنچا. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس وجہ ہے وہ ہے دی رول آف پولیٹیشنز. ان پاکستان quite members of civil servants become political leaders and filled political vacuum created by the general incompetence of politicians. According to the norms of parliamentary system, the Governor General could not dismiss the Prime Minister as long as he enjoyed the support of the majority in the National Assembly or Assembly. اب جو سیاستدان تھے وہ ان میں سے کچھ ایسے سیاستدان سامنے آ رہے تھے جو کہ پاکستان کے سول سرونٹس تھے اور وہ پھر سیاست میں آنا شروع ہو گئے. اب جب وہ سیاست میں آنا شروع ہوئے تو انہوں نے بہت سی غلطیاں کی، چونکہ وہ سیاستدان تو نہیں تھے. تو اس حوالے سے ایک مجھے انگریزوں کی ایک جو ہے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ پراپر پرسن فار پراپر جاب، کہ جب سول سرونٹس جب پولیٹیکل جو ہے لیڈر بنیں گے تو وہ اس طرح سے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سر انجام نہیں دے سکتے. اور اسی طرح سے جو پولیٹیشنز پولیٹکس سے الگ ہوئے، ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا، جو ویکیوم پیدا ہوا، اس کو نااہل جو سیاستدان تھے اور جو ایسے سیاستدان جو وقتی مفاد کے لیے آگے آنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو فل کیا، جس کی وجہ سے جو اچھے سیاستدان تھے ان کی ہمیشہ سے پاکستان کو کمی محسوس ہوتی رہی. انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس آف گورنر جنرل، ہمارے ہاں مختلف جو ہمارے جو ہیڈ آف اسٹیٹس آتے رہے. دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ جس کو ہم سربراہ ریاست کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی سربراہ حکومت. تو جو ہمارے سربراہ ریاست جو رہے وہ پہلے کانسٹیٹیوشن 1956 سے پہلے جو ہے وہ گورنر جنرل رہے. جب ہم نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 بنایا تو ہم نے گورنر جنرل کی پوسٹ کو ہم نے ختم کر کے وہاں پر پریزیڈنٹ کو ہم نے شامل کیا. اس لیے جو گورنر جنرل کے بعد جو ہمارے پاس جو پریزیڈنٹس آئے، انہوں نے بھی مختلف جو حکومتیں تھیں ان کو جو ہے ریزولو کیا. خاص طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام اسحاق خان ہے، فاروق احمد خان لغاری ہیں، تو انہوں نے نواز شریف اور بے نظیر کی جو منتخب حکومتیں تھیں ان کو بار بار ان کو ڈسولو کیا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل جو سسٹم تھا، جو پاکستان کی جو
डेमोक्रेसी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसी तरह से हम देखते हैं दी परफॉर्मेंस ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। जिस तरह की नाअहली हमें मरकज़ के अंदर पार्लियामेंट के अंदर हमें नज़र आती रही, इसी तरह की नाअहली हमें जो हमारी सूबाई जो निज़ाम था, जो हमारी सूबाई जो पार्लियामेंट थी उसमें हमें नज़र आई। द पार्लियामेंट्री सिस्टम फेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द प्रोविंसेस। द डिसमिसल ऑफ provincial governments and frequent imposition of governors' rule in the provinces did not leave scope for development of democratic traditions। यानी जो सूबे की मुंतखब जमहूरी हुकूमतें थी उनको भी जो है ख़त्म किया जाता रहा, जिसकी वजह से वज़ीर आला की हुकूमत को हटाकर वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाता रहा, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक जो हमारी जो रवायात थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एक अहम वजह कि द सॉइल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज फर्टाइल फॉर द डेमोक्रेसी, बट सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिशियंस सपोर्टेड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड leftists created a situation which was not conducive to the growth of democracy। अब पाकिस्तान के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान था, जिसको आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर डिफरेंट किस्म के सियासतदानों ने जो उनकी रीजनल पॉलिटिक्स थी वो उसने वहाँ पर शुरू कर दी। और स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी वो उनको जो है यूटिलाइज़ किया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, उन्होंने भी सियासतदानों को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो नेशनल इंटरेस्ट था वो बैकफुट पर चला गया। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मौका परस्त जो सियासतदान थे, जब वो सामने आना शुरू हुए तो उन्होंने सिर्फ ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदे को तरजीह दी और रियासत कहाँ नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का कहाँ नुकसान हो रहा है, इस बात के ऊपर उन्होंने कभी भी तवज्जो देने की कोशिश महसूस नहीं की। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो अहम तरीन नेक्स्ट जो हमारे पास वजह है वो हम देखते हैं रजीम ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा है। सिकंदर मिर्ज़ा बिकम Governor General after Ghulam Muhammad in 1955. He was a strong advocate of controlled democracy. For ensuring order and stability in the polity, he was an expert in place intrigues and played one political faction against another। जो सिकंदर मिर्ज़ा का दौर था ये भी पाकिस्तान की पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हुआ। जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की बात करते थे, यानी एक ऐसी जमहूरियत जो कि कंट्रोल्ड वे में चलाई जा सके। हालांकि जमहूरियत जो है ये किसी भी कंट्रोल के नफ़ी का नाम है, यानी जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जो कि आज़ाद है, जिसमें अवाम की मर्ज़ी, अवाम की सोच शामिल हो, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जो सिकंदर मिर्ज़ा का जो बिहेवियर था टुवर्ड्स दी डेमोक्रेसी वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सिस्टम था उसको नुकसान पहुंचा। फिर इसी तरह से हम देखते हैं मार्शल लॉ ऑफ 1958। जनरल मोहम्मद अयूब खान डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ऑन अक्टूबर 1958। विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज पेन, सिकंदर मिर्ज़ा turned the whole country into a graveyard of the dream of establishing democracy in Pakistan। पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ था वो
ایوب خان نے نافذ کیا، لیکن یہ جو مارشل لا تھا یہ اسکندر مرزا نے اس ملک کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ نافذ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بینگ اے پریزیڈنٹ جو ہے ملک کا نظام چلائیں گے اور جو آرمی ہے ان کو اوبے کرے گی، لیکن جیسے ہی اسکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اکتوبر میں ہی ایوب خان نے جو ہے اسکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا اور اس طرح سے ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے ملک کا جو یہ مارشل لا ہے اس نے ملک کی جو بنیادیں ہیں اس کو ویک کر دیا۔ تو اس طرح سے ہمارے پہلے مارشل لا نے پاکستان کے اندر جو ہے مارشل لا کی بنیاد رکھی۔ اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا رول جو تھا وہ اسکندر مرزا کا بھی تھا۔ تو اس طرح سے اسکندر مرزا کے رول کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلا مارشل لا یہاں پر انفورس ہوا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس وجہ ہے وہ بیسک ڈیموکریسی آف ایوب خان ہے۔ جب ایوب خان نے مارشل لا یہاں پر نافذ کیا تو اس نے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ختم کر دیا اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن یہاں پر انٹروڈیوس کروایا جس کو ہم 1962 کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ یہ ایوب خان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی اس کے اندر تمام جو پاورز تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی۔ تو اسی کانسٹیٹیوشن کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کو بی ڈی سسٹم یا بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا یہ بھی پاکستان کا جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری جو سسٹم تھا اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ Under the system of basic democracy, a limited number of basic democrats decided the fate of the nation. They elected the president and the members of the provincial and national assemblies, which made it easy to bribe and buy the voters. یعنی یہ جو بی ڈی سسٹم تھا اس میں چند ہزار پر مشتمل لوگوں پر یہ جو ہے ایک نظام بنایا گیا جس کے اندر جو ہے مختلف ہیلے بہانے سے جو ووٹ تھے وہ خریدے گئے، چاہے وہ دولت کی بنیاد پر ہوں، چاہے وہ دھن یا دھونس کی بنیاد کے اوپر ہوں۔ تو اس طرح سے جو بیسک ڈیموکریسی تھی اس نے پاکستان کے اندر بنیادی جو جمہوریت تھی اس کو نقصان پہنچایا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس جو اس کی وجہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لا آف 1977 ہے۔ دی ریٹرن آف پاکستان ٹو ڈیموکریسی ان 1973 engaged much hope that it could soon overcome its problems and create a democratic system. General Ziaul Haq imposed martial law on 5th July 1977 and جو کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ Once again the democratic experiment failed due to the misdeeds of its architects, the inability of the political leaders to manage the political crisis, and their personalized and narrow-based approach. ایک بار پھر 1977 کے اندر ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا اور ایک بار پھر جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور اس طرح سے پاکستان کے اندر ایک بار پھر جو ہے مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے پاکستان کے اندر ایک بار پھر جو ہے مارشل لا نافذ ہو گیا اور ایک بار پھر جو پاکستان کا جمہوری نظام تھا وہ لپیٹ دیا گیا۔ تو اس طرح سے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر جب مارشل لا نافذ کیا تو انہوں نے 5 جولائی کے بعد قوم سے خطاب کیا اور وعدہ کیا کہ ودن 90 days وہ ملک کے اندر انتخاب کروائیں گے اور اس کے بعد وہ آنے والی جو منتخب حکومت ہے اس کو جو اقتدار ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیں گے۔ لیکن
اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور 10 سال انہوں نے ملک کے اوپر حکومت کی. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس جو اہم ترین ریزن ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف ماشاء اللہ. پرویز مشرف dismissed the government of Nawaz Sharif on 12th October 1999 and took the control of the country and became Chief Executive of Pakistan. He suspended the Constitution of 1973 and enforced PCO Provincial Constitution Order. He presented a 7 points program in which uprooting corrupting was the highlighted. He got himself elected as the president of country by holding a referendum on 30th of April 2002. اب جنرل ضیاء کے بعد جو ہے پھر ایک اور مارشل لا ملک کے اندر لگایا گیا. یہ جو مارشل لا تھا یہ جنرل پرویز مشرف نے لگایا. یہ جو مارشل لا تھا اس کو ہم فل فلیش مارشل لا نہیں کہہ سکتے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیمی مارشل لا تھا، کیونکہ جب اکتوبر 99 کے اندر جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود تھے اور انہوں نے خود کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ انہوں نے چیف ایگزیکٹو کا اپنے آپ کو ٹائٹل دیا. تو اس طرح سے انہوں نے پھر جو ہے بعد میں ریفرینڈم کروایا اور اس ریفرینڈم کے اندر جو ہے نتائج کے مطابق عوام نے جو ہے جنرل پرویز مشرف کو پاکستان کا جو ہے پریزیڈنٹ چنا. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جب بھی مارشل لا آیا، جب بھی فوجی حکومت آئی، اسپیشلی ایوب خان کے دور کے اندر، تو ملک کے اندر جو ہے معاشی صورتحال جو ہے بہتر رہی، کارخانے لگائے گئے، پاکستان کی جو معیشت تھی وہ گرو کرنے لگی. پھر اسی طرح ہم مشرف دور کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس آئی ٹی کا انقلاب ہے، جو ہمارے پاس پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، جو ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن، جو ڈیفرنٹ قسم کی ہمارے پاس موبائل سمز ہیں، یہ تمام کی تمام جو ڈیفرنٹ جو پرائیویٹ ایف ایم چینلز ہیں، یہ ان کی جو لائسنسنگ ہے یہ بھی جنرل پرویز مشرف نے کی. تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین جو چیز تھی کہ پاکستان کا جمہوری نظام لپیٹ دیا گیا اور پاکستان ایک بار پھر جو ہے مارشل لا کے اندر آ گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ تقریباً ایک بار پھر ایک دہائی جو ہے وہ جو ہے مارشل لا کی آ جاتی ہے اور پھر اس طرح سے پاکستان کے اندر ایک بار پھر جمہوری نظام کو لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر اس طرح سے پاکستان کے اندر جمہوری نظام کی بنیادیں کمزور کر کے پاکستان کے اندر ایک ایسا جمہوری نظام نافذ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک کمزور جمہوری ملک آج ہم دیکھتے ہیں. اب لیکچر ریویو، آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان میں بار بار مارشل لا کیوں لگتا ہے. پاکستان میں ہر ایوریجلی تقریباً جو ہے 10-15 سال کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لا لگ جاتا ہے. یعنی ہمارے ملک میں مارشل لا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس میں سیاستدانوں کا رول موجود تھا. پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا مارشل لا یہاں پر لگا 1958 میں، تو جو پاکستان کے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل محمد ایوب خان، تو وہ بھی جو افیئرز آف پولیٹکس یا افیئرز آف اسٹیٹ تھے وہ اس میں انٹرسٹ لیتے تھے. تو آرمی کا بھی یہاں پر انٹرسٹ رہا اور پولیٹیشنز کی جو ہے نااہلیت کی وجہ سے جو ہے پاکستانی قوم کو جو ہے بار بار مارشل لاؤں کو فیس کرنا پڑا. تو جب تک ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کو فالو نہیں کریں گے اور اسی طرح سے ہمارا جو حدود و قیود، جو ہمارے آئین پاکستان جو کہ 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے جب تک ہم تمام لوگ اپنے اپنے کام اپنے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم پاکستان کو
بہتر، کامیاب اور عظیم ہم جو ہے ریاست نہیں بنا سکتے۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان میں جمہوری نظام کی ناکامی اور مارشل لاء کی وجوہات کا جائزہ لے سکیں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔